बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 30 नवंबर है, हफ्ते का रोज़ है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान चूँकि ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर मासूमों की जानें लेकर भंगड़े डाले जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं कि हमने जी फलां जगह के ऊपर एहतजाज हो रहा था, पीसफुल एहतजाज था, लेकिन हमने उसको डिस्पर्स कर दिया। देखो तहरीक इंसाफ वाले नाकाम हो गए, तो बखन बखन करते हैं, मुबारकबादें देते हैं, भंगड़े डालते हैं। और इस तरह के भोंपू हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भंगड़े डालते हुए नजर आए। आज नाज़रीन किराम, मेरे पास 3 ऐसी खबरें हैं कि इनके भंगड़े, इनकी मिठाइयाँ, इनका बखन बखन कुरल होने वाला है। मैं 3 खबरें आपके साथ जो है वो ऐसी शेयर करने वाला हूँ जिनको देखे, वैसे तो मेरा ख्याल है किसी भी इंसान जिसके दिल में थोड़ा सा दर्द है, तकलीफ है, हसास आदमी हो ना, उसको बड़ी तकलीफ होती है। वो परिंदा मर जाए ना, परिंदा मर जाए उसके हाथों से गलती से, तो वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। कई कई दिन उसके मायूसी में गुजर जाते हैं। मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर, बड़ी परेशानी हुई है मुझे उन लोगों को देखकर कि जो इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और भंगड़े डालने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए थोड़ी सी मायूसी की खबरें अब हमारे पास आ गई हैं, शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहली खबर, नाज़रीन काम एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। ये तीनों खबरें मेरे पास मौजूद हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम इस बारे में है कि जो इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहादतें नहीं हुई हैं, ना कोई गोली चली है, ना कोई इस तरह की चीज। हाँ, जो जख्मी हुए लोग वो डंडे सोटे से कोई जख्मी हो गया तो कोई बात नहीं है। अब इन्हें पता था कि इंटरनेशनली हम कड़िक्की में आ चुके हैं, शिकंजे में आ चुके हैं, अब हमारी बस हो गई है, मतलब अब तो हमारी जो है ना वो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं शुरू में ये बता दूं, मेरी तीसरी खबर इस बारे में है जो डी चौक के ऊपर चढ़ाई हो रही है दोबारा से। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूं, मेरे जराए कहते, बल्कि अब तो ये ऐलान भी हो गया, लेकिन जराए भी ये बता रहे हैं कि डी चौक पर फिर से चढ़ाई हो रही है, पूरी हिकमत अमली तैयार है। तो उसके ऊपर वो तीसरी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहली खबर सुनिए कि ये कहते थे ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत भी दिए, लेकिन फिर भी ये मानने कुछ नहीं हुआ। अता तारड़ साहब हो या बाकी आके कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सबूत दें। वो सबूत ना देकर आप सुन लीजिए। कुरातुलैन जो इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू एक बहुत ही जो है ना वो एक क्रेडिबल इदारा है, उससे मुंसलिक सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है और इस तहकीकाती रिपोर्ट में अय्यां हो चुका है, और ऐसे इदारों की रिपोर्ट जो है वो एडमिसिबल होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, और इंटरनेशनल जिन लोगों ने जो फैसला साज हैं उन्होंने नजरें रखी होती हैं और ऐसी रिपोर्ट्स को वो क्रेडिबल भी समझते हैं। वो ये बताती हैं कि 10 लोगों की शहादतों की इत्तला है और 100 से जायद लोगों को गोलियां लगी हैं। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हस्पतालों में आए, जो बेचारे उत्थे ही रह गए वो तो गाली छोड़ देना। और ये कौन बता रहा है? जो मैं बता रहा हूं इंडिपेंडेंट उर्दू से मुंसलिक साफी बता रही है। वो ये बताती हैं कि 50 लोग जो है वो जिनको गोलियां लगी उन्हें पिम्स में लाया गया, और 60 लोग जो है वो 50 जो है वो पॉलीक्लिनिक में आए और 60 लोग जो है वो पिम्स में लाए गए, जिनमें पिम्स में तकरीबन 7 लोग जान की बाजी हार गए और जो 3 लोग हैं वो पॉलीक्लिनिक में मौजूद थे, और यानी कि वो 3 लोगों की शहादतें वहां पर होगी। तो कुल मिलाकर ये 10 शहादतों की बात बता रही हैं। लिहाजा ये जो आप कुरलुए हुए हैं ना, ये आपका बंदोबस्त हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा जनाब, ये मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सपोर्टर्स हैं और वो भंगड़े डालते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जनाबे वाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाटा दिया था, उनमें से केपीके में 7, बलूचिस्तान में 2, पंजाब में 1, आजाद कश्मीर का 1 और इस्लामाबाद का 1 शहरी जाम हक हुआ था। ये जो डाटा कुरातुलैन दे रही है ये इस डाटा से मिलता जुलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े ही अक्लमंदी के साथ इस काम को किया कि उन्होंने जो डाटा उनके पास नहीं था उसको, इसके ऊपर उन्होंने एग्जेजरेशन से काम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी हमारे 12 लोग जान सके हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू बजाते खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है। अच्छा, अब इन लोगों की शहादतों की जो वजह बताई जाती है ना, वो जी गोलियां क्यों चली, वो इसलिए चली कि जनाब इन्होंने भी तो रेंजर्स के 4 बंदे मार दिए थे ना। यही कहा जाता है ना जनाबे वाला, हमें अभी तक इन शहादतों की जस्टिफिकेशन क्या दी गई है? शहादतों की जस्टिफिकेशन ये दी गई है जी वो है ना भी रेंजर के बंदे मारते
ٹھیک ہے, پھر اگلیاں بھی گولی چلا دیتی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کون سا کام ٹھیک کیا ہے؟ بلکہ اب سہار علامہ صاحب کو آپ کو پتا ہے وہ بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے کہ بھائی وہ بیچاری پوڈ کاسٹ کر رہی تھی, ینگ لڑکی ابھی نہیں آئی ہے انڈسٹری کے اندر, اسے کہہ رہے تھے تمہارے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا, تم ان ویڈیوز کی بات نہ کرو, دو طرفہ بات کرو. تم نے دیکھے ہیں کتنے بندے شہید ہوئے ہیں رینجرز کے اور پولیس کے. تو یہی سب سے بڑی کہانی تھی. ناظرین کرام اب ذرا دوسری خبر سنیں. اعزاز سید صاحب جنہیں یہ بہت کریڈیبل سمجھتے ہیں اور ان کی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں اور وہ بڑا نزدیک سمجھے جاتے ہیں حکومت کے, اعزاز سید صاحب نے فخر دورانی صاحب کے ساتھ مل کر اپنے جو پروگرام ہے ان کا ٹاک شاک, اس کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ جو 4 بندے جس ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے رینجرز کے, جس گاڑی نے ان کو ٹکر ماری, وہ گاڑی پاکستان تحریک انصاف کے نہ کسی کارکن کی تھی اور نہ ہی چلانے والا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن تھا. یہ کہتے ہیں نا جی ادھر سے گاڑی نکلی, احتجاج والوں نے آ کے رینجرز کے اوپر گاڑی چلا دی اور 4 بندے جان سے گئے. یہی کہا گیا نا, یہی کہانی سنائی گئی ہمیں. اور آپ کو پتا ہے پھر ان کا نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے وزیر اعظم بھی گئے اور آرمی چیف بھی گئے اور کندھا دیا گیا, اور اسی رات کو جس دن ان کا جنازہ ہوا اسی رات کو گولیاں چل گئیں. یہی پتا چلا تھا نا. اب ناظرین کرام اطلاعات یہ آئی ہیں اور وہ سارا اس کا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ چکا ہے. وہ بندہ کون تھا, کیا کہانی تھی, کیا معاملہ. اسی چکر میں تو متی اللہ کو بھی پکڑا تھا نا. متی اللہ نے جی وہ ایک بندے کے بھائی کا جی انٹرویو کر لیا اور وہ تو اب وہ پتا چلا ہے جناب یہ ایک بڑے مشہور سابقہ بیوروکریٹ رہے ہیں ظفیر عباسی صاحب. یہ ان کا پوتا ہے جس کا نام تھا ہاشم اور یہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کا نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا, نہ کوئی گال, نہ کوئی بات پی ٹی آئی سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اور پھر میں آپ کو ناظرین کرام حیرانگی کی بات بتاؤں, یہ بچہ مینٹلی انسٹیبل ہے اور ری ہیب پہ بھی رہا ہے اور اس کی ساری رپورٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ چیک کروانے کے لیے. یعنی کہ اس نے یہ جو گاڑی چڑھائی ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے, کوئی دور تک تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جس بچے کا نام ہاشم ہے اور وہ بچہ ناظرین کرام انہوں نے پکڑ لیا تھا, وہ ان کے قید میں ہے اور انہیں اس دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. پھر بھی خبریں یہ چلوائی گئیں اور پھر ہمارے جو نون لیگ کے کارکن تھے وہ بھنگڑے ڈالتے رہے. ہوں پی ٹی آئی مر گئی ہے. دیکھا ایک ہی کیتا نے رینجرز 4 جوان شہید کر دیتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ناظرین کرام وہ پتا چلا ہے, اب ساری کہانی کھل کر پتا چلی ہے کہ اس بچے کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, پی ٹی آئی سے تو بالکل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ اب جو ان کی سزا پی ٹی آئی کو دی گئی, وہ جو 4 جوان شہید ہوئے, ٹھیک ہے, اس کی سزا جو پی ٹی آئی کو دی گئی اور وہ جو گولیاں چلیں جس کے بارے میں اب یہ انڈیپینڈنٹ اردو بھی بتا رہا ہے, انڈیپینڈنٹ اردو نے اس کی تصدیق کر دی ہے, گولیاں چلیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میں کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. مجھے یہ بتائیے کہ اب ان کا ذمہ دار چلیں نہیں چھوڑ دیتے ہیں ایگزیجریشن کو. سارے ایگزیجریٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, 100 بندہ نہیں شہید ہوا, 200 بندہ نہیں شہید ہوا, مان لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کی بات مان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 10 بندے شہید ہوئے. جو 10 بندوں کو جو گولیاں ماری, اور وہ کہہ رہا ہے 100 بندوں کو آپ نے گولیاں ماری جس میں سے 10 شہید ہو گئے, وہ ذمہ دار کون ہے؟ جن کو آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں تک نہیں دیں, پولیس لے کے آئی, انڈیپینڈنٹ اردو کہتا ہے پولیس لے کے آئی اور پولیس لے کے چلی گئی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب آپ کے بھنگڑے کرل ہو گئے, اب آپ کی مٹھائیاں واپس ہو گئی ہیں, اب آپ نے یہ جو بخن کر رہے تھے, یہ مبارک کر رہے تھے, وہ واپس ہو گیا. سوچئے بے گناہ 100 لوگ بے گناہ تاڑ کر کے جن کے اوپر آپ نے گولیاں چلا دی سیدھا, ان میں سے 10 بندے شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا کریں گے اس پہ آپ؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن اب اس کی بنتی نہیں. اسی لیے ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ جو تیسری خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تیسری خبر انٹائرلی اس معاملے پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے ڈی چوک پر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے ڈی چوک پر آ رہی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. ویسے تو کچھ سوشل میڈیا گروپس کے اندر اس کی ڈیٹ بھی جا رہی ہے 7 دسمبر کی بات کی جا رہی ہے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ 7 دسمبر کی ڈیٹ کسی بھی آفیشیل سورس کی جانب سے نہیں ہے, لہٰذا میں آپ کو اس بارے میں کنفرم نہیں کروں گا, نہ ہی میں آپ کو 7 تاریخ بتاؤں گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ طے ہو گیا ہے کہ جلد از جلد آنا ہے. اب وہ اس بارے میں گنڈا پور کی کچھ باتیں ہیں, اور جو کل کے پی اسمبلی میں اندر ہوا وہ اس کو آپ کیسے بھولیں گے جو کے پی اسمبلی کے اندر باتیں ہوئی ہیں. تو وہ ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
گنڈاپور صاحب اور یہ ساری چیزیں وہ کیا اعلان کر رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہا ہے جی شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. انہوں نے کہا جی افسوس اس بات کا ہے کہ اس دفعہ ہمیں گولیاں ماری. میں ان سپاہیوں سے مخاطب ہوں, ایسا کام آپ کے بچے کے ساتھ ہوتا تو کون سی آن نکلتی. تمہیں انشاءاللہ سکون نہیں ملے گا جن سپاہیوں نے گولیاں ماری. انہوں نے یہ بھی کہا اسلحہ بارود پیسہ ہمارے پاس بھی ہے, ڈرو اس وقت سے جب ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے. تمہارے باپ میں جرت ہے تو لگاؤ گورنر راج. چیلنج کرتا ہوں اس صوبے میں رہ گئے تو تم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوگے. علی امین گنڈاپور نے یہ کہا. انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا پنجاب پولیس کی غیرت دیکھی ہوئی تھی, 100 سے زائد بندے پکڑے تو پہلا نعرہ لگاتے ہوئے عمران خان زندہ باد, لاکھ دی لعنت ہے تم پر. یعنی کہ ہم نے جو 100 بندہ پکڑا تمہارا, تم اس کے اوپر عمران خان زندہ باد کہہ کے چھوٹ جاتے تھے تو لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر. یہ علی امین گنڈاپور نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج میں اپنے لوگ شامل کیے گئے, ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے, مجھ پر اور بشرا بی بی پر قاتلانہ حملے ہوئے, سنائپر بٹھائے ہوئے تھے, ایسے برسٹ کشمیر میں مارے ہوتے تو وہ آزاد ہو گیا ہوتا. ناظرین کرام آپ گفتگو سن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے برسٹ آپ نے کشمیر میں مارے ہوتے تو وہ آزاد ہو چکا. پھر انہوں نے کہا جی بے شرم بے غیرت کہتے ہیں کہ بھاگ گئے, میرے لوگ کیا دہشت گرد ہیں, تم گولیاں مارو اور بیچارے کھڑے رہے, اب جب اسلحہ اٹھا کر آئیں گے تو بتائیں گے بھاگتا کون ہے, تگڑے ہو جاؤ. علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہم آئیں گے تو ہم مسئلہ لے کے آئیں گے, پھر اسلحہ اٹھا کے آئیں گے, پھر بتاؤ, پھر دیکھیں گے کون بھاگتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے, جلد از جلد چاہیے, ورنہ ہم تیار ہو کر آئیں گے, گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے, ذمہ دار پھر آپ ہوں گے. ناظرین کرام اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. ایسی بات تو میں صبح ایک دیکھ رہا تھا, اور ایسی بات تو مجھے برمان نے بھی نہیں کی اور یہ نہیں کی. اور بھائی مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں چلیں ان کی بات کو انڈورس نہیں کرتا, لیکن ایک بندہ جس کے بندوں کو گولیاں لگی ہوں, گولیاں ماری گئی ہوں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہوگا, وہ کیا بول رہا ہوگا, آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے, عمران خان کو رہا کرو ورنہ پھر میٹنگ کی ہے, حکمت عملی تیار کی ہے, حق نہیں ملے گا تو ہم ماریں گے. علی امین گنڈاپور انہوں نے آنے کا بھی اندیا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں, دوبارہ آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے, مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں چل چکی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے. اب یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی سنیے ذرا. بچوں کو مار رہے ہو اور تمہیں سکون ملے گا, وہ جن کو تم استعمال کر رہے ہو کیا ان کو سکون ملے گا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس پہ سکون مل رہا ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے. پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے, اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا بھی مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو. تو یہ صورتحال ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا اس وقت بہت خطرناک قسم کے بیان کے پی سے آ رہے ہیں, اور آبویسلی وہ ہارٹ ہیں جن کے اوپر سیدھی گولیاں چلی ہیں. 100 بندے کو گولی لگی ہے یار, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 100 بندے کو گولی لگی ہے, انڈیپینڈنٹ اردو نے کنفرم کر دیا ہے 100 بندے کو گولی لگی ہے. پیچھے کیا ہی بات رہ جاتی ہے. تو تیار ہو جائیں, تیاری پکڑیں, کے پی ایک بار پھر سے آ رہا ہے, اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے پنجاب کو قیادت کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی مزیدار بات پتہ کیا صاحبزادہ حامد رضا نے کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ 300 جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں نا, یہ آگے آگے چلیں اور پیچھے 5-7 کلومیٹر پیچھے عوام آئے, تاکہ ظلم ہو, گولی چلے تو سب سے پہلے ممبران اسمبلی پہ چلے. اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے, یہی ہونا چاہیے. ممبران اسمبلی کو آگے آگے ہونا چاہیے, عوام پیچھے ہونی چاہیے, پھر ہی بات ہوگی. یہ اب تک کی خبریں, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.